अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेला की बड़ी बहन शुमाइला उसकी सास के बारे में बहुत मुतफिक्र थी, लेकिन बेला बहुत खुश थी कि उसके घर वालों ने उसकी सास की बहुत अच्छी दावत की। अम्मी ने बेहतरीन सूट तोहफे में दिया। बेला रात के सन्नाटे में ज़मान की आवाज़ ने बेला की नींद उड़ा दी। अजीब सी उदासी थी आवाज़ में। हाँ क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था तुम अम्मा की खूब खिदमत करो, उनका दिल जीत लो। ओह, बेला परेशान हो गई थी, फिर लेट गई। देखो जिस तरह भी हो ना, उनको अपनी खूबियों का असीर कर लो, बस वो तुम्हारे गुन गाने लगे। क्या बजगाना ख्वाहिश थी। बेला को हंसी आ गई। वो कोई नन्ही बच्ची तो नहीं है जो मेरे गुन गाएंगी। ये क्या बात हुई? मेरा मतलब है कि बस किसी तरह खिदमत फर्मा बरदारी, यहाँ तक कि अगर चापलूसी करना पड़े ना तो चापलूसी भी करो। वो ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि ज़मान तूने ऐसी बहू लाकर मुझे खुश कर दिया, ये बहुत अच्छी है, इससे अच्छी तो और हो ही नहीं सकती। क्या वो मुझसे अभी खुश नहीं हुई? बेला मैं बहुत हैरान हूँ, उन्हें अभी तक तुम्हारी खूबियों का क्यों इल्म नहीं हुआ? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ। बेला की नींद बिल्कुल ही उड़ गई। क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं, यही तो फिक्र है, वो कुछ कहती ही नहीं है। मैं चाहता हूँ बेला कि वो यहाँ से जाते वक्त तुम्हारा नाम, तुम्हारी खूबियों का वजीफा पढ़ती जाएं। दरअसल वो एक शर्त पर यहाँ आई थी और मैं पछता रहा हूँ कि उन्हें यहाँ आने पे क्यों मजबूर किया। ज़मान के लहजे में खासी परेशानी थी। बेला ने ज़मान को कभी इतना फिक्रमंद न देखा। बेला तुम बहुत अच्छी हो, मैं जानता हूँ तुमसे बेहतर, बल्कि तुम जैसी भी कोई लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती थी। ये चचा चची का एहसान है कि उन्होंने तुम्हें मुंतखब किया और तुमने मेरी तवक्कुआत से बढ़ के मुझे चाहा, मेरा घर बनाया, घर को जन्नत बनाया। मेरे लिए तुमने खुद को मिटा डाला। क्या हो गया है आपको? ये क्या कह रहे हैं? फजूल में मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। बस अब आप सो जाएं, मैं अम्मा की और ज़्यादा खिदमत करूँगी, इतनी कि वो मेरे गुन गाने लगे। बस यही चाहते हैं ना आप? मैं तुम्हारे सिवा किसी से। बेला मुझे इतना ना चाहो कि मेरे रास्ते खो जाएं। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे, तुम और कोई नहीं। ज़मान बड़ा जज्बाती हो रहा था। बेला ने उसे इस कदर फिक्रमंद, इतना परेशान और ऐसा जज्बाती होते कभी ना देखा था। मुझे छुपा लो बेला, अपने वजूद में गुम कर लो, इस तरह के मैं सबकी नज़रों से ओझल हो जाऊं, कोई मुझे देख ना सके। बेला बेला मुझे अपना बना लो। बेला ने उसे बच्चों की तरह थपक थपक के सुलाया। सोते में भी वो झुरझुरी लेकर बेला को पुकारता। सुबह पूछूंगी, उसने सोचा। ये आखिर इन्हें हुआ क्या? वो खुद भी मुस्तरिब हो गई। लेकिन सुबह को बच्चों के शोर शराबे, चाय नाश्ते की हलचल, ज़मान के ऑफिस की तैयारी में सब कुछ भूल गई। और फिर ज़मान ने भी कोई बात ना की। उस दिन बेला ने अम्मा से पूछ के उनकी पसंद का खाना पकाया। दोपहर को नमक पारे तले। नमक पारे ज़मान और बच्चों को बहुत पसंद थे। ज़मान के आने से पहले ही चाय ट्रे में रख कर नमक पारे और अम्मी के घर से आई हुई बर्फ़ी प्लेट में रखी और सास के पास आई। अभी वो ट्रे मेज़ पे रखी रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। ज़मान के आने में तो कुछ देर थी। दरवाजे पर ऊपर के फ्लैट वाली माँ बेटी के खड़ी थी। वो उन्हें अंदर लाई, ड्राइंग रूम में बिठाया, कुछ इखलाक बरता, फिर चाय लाने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने कहा, मैं तो जी दरअसल आपकी सास से मिलने आई हूँ। छत पे अम्मा दाना दुनका डालने जाती थीं तो इन लोगों से पहचान कर ली थी। उस दिन के बाद नीचे के फ्लैटों से भी ख़वातीन खाला जी से मुलाकात के लिए आने लगी। बेला जो ज़मान की ख्वाहिश और फरमाइश पर अपनी सास का दिल जीतने की तगोदों में ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ थी, उनके मेहमानों के दिल जीतने लगी। अम्मा को सब्ज़ी लाने में इसलिए देर होती थी कि वो नीचे वालों से मरासिम बढ़ा रही थीं। अब कोई खाने की किसी ख़ास डिश का मालूम कर रही है तो कोई अपने लिए दुआ कराने आ रही है। आने वाली ख़वातीन जो बेला से वाकिफ़ थीं अब उसे नज़रअंदाज करके खाला जी के गिर्द हाला बनाए बैठी रहती। अक्सर तो कागज़ पेंसिल साथ लाती थीं। कुछ दिन बेला इखलाकन उनके पास जाकर बैठती, चाय शरबत से तवाज़ो करती, फिर उसने वहाँ बैठना छोड़ दिया, अपने काम में लगी रहती। यूँ लगता था जैसे किसी बरकी तार से अम्मा की शोहरत फैल रही है। आस पास की दूसरी बिल्डिंग वालियाँ भी जोक दर जोक आने लगी। कोई दम कराने आ रही है, कोई दुआ कराने, किसी को तावीज़ दरकार है तो कोई महज खाला जी की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होना चाहती है। फिर अजीब अजीब औरतें आने लगी
اور بیلا کے حسین نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں مونگ پھلی کے چھلکے بے تکلفی سے گرانے اور گندے ہاتھ قالین سے پوچھنے لگیں تو وہ گھبرا گئی۔ زمان کو بتایا نت نئی عورتوں کی نگرانی بھی اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی کہ اب کسی کا کوئی وقت نہ تھا۔ جب چاہا دندناتی گھس آئیں۔ کوئی نظر بد کے لیے دم کرانے بچے کو لائی ہے جو پیشاب کرنے میں ذرا تکلف نہیں کرتا، تو کسی کو آنکھوں کی کمزوری کے لیے دعا درکار ہے اور نظر کی کمزوری کے باعث وہ ریک پہ رکھے ڈیکوریشن پیس فرش پہ گرانے میں کامیاب ہو جاتی۔ غرض گھر کیا سرائے بن گیا اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ روز صبح وہ گھر صاف کرتی، چمکاتی، کشن جگہ پہ رکھتی، آنے والیاں کشن ادھر ادھر پھینک دیتی، جگہ جگہ شربت کے گلاس لڑکتے، پیالیاں یہاں وہاں اندھی پڑی ہوتی۔ ساس کا دل جیتنے کے لیے بیلا نے اپنا آپ داؤ پہ لگا دیا تھا، مگر آفرین ہے اماں جی نے پھر بھی اس کی کوئی تعریف نہ کی۔ آخر اس نے آنے والیوں کو ڈرائنگ روم کی بجائے ساس کے کمرے کا راستہ دکھا دیا۔ تواضع کا سلسلہ بھی ختم۔ انہیں اماں کے پاس بھیج کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، مگر یہ ضرور تھا کہ اماں مسرور نظر آ رہی تھی، عورتوں کے جمع غفیر میں گھری ہوئی، شادمان شادمان۔ نہ جانے ان کے کس جذبے کی تسکین ہوتی تھی۔ بلا سوچتی شاید اماں اسی طرح اس کے گنگانے لگے، مگر زمان کو گھر میں پھیلی ابتری کا احساس ہو گیا تھا۔ آنے والیاں اپنے چپلوں میں مٹی کیچڑ لاتی تھیں جو سارے گھر میں پھیل جاتی، اور پھر آفس سے آ کر بھی آرام نہ ملتا۔ طرح طرح کی آوازیں چیاؤں پیاؤں اماں کے کمرے سے باہر نکل کر گھر میں گونجتی۔ وہ جھنجھلا کر بیلا پہ برس پڑتا۔ کیوں آنے دیتی ہو؟ کیوں کھولتی ہو دروازہ؟ منع نہیں کر سکتی؟ اپنے گھر میں تو چھٹی کے دن بھی سکون نہیں ملتا۔ اماں کو خوش کرنا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ بیلا پرسکون رہتی۔ ایک دن دو عورتیں جو ایک دوسرے کی حریف بھی تھیں ایک ہی مقصد کے لیے آ گئیں اور ایک دوسرے کے خلاف تعویذ مانگنے لگیں۔ پھر دونوں میں خوب ٹھنی تو میں۔ زمان اسی وقت گھر آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آرام سے چائے بناتی بیلا سے پوچھا۔ لڑائی؟ بیلا نے کہا۔ اوہ نو! اس نے غصے میں بال نوچ لیے۔ اس گھر میں جہاں بیلا کی ہنسی کے جھرنے پھوٹا کرتے تھے، اعراض سراج کی کلکاریاں گونجتی تھیں اور خود فرمان کی خوشی سے بھرپور چہکار بہار کے پھول کھلایا کرتی تھی، آج وہاں گالی گلوچ کے ساتھ ہاتھا پائی کی بھی آوازیں گونج رہی تھیں، اور گھر میں گھستے ہی جو ناگوار بو اس کا استقبال کرتی تھی وہ کب تک برداشت کرتا؟ سیدھا اماں کے کمرے میں جا گھسا اور بڑے روب سے بولا، جائیے آپ سب اپنے گھر جائیے، اور خبردار آئندہ یہاں نظر نہ آئے۔ عورتیں اسے گھورتی بڑبڑاتی سینے کی طرف لپکیں۔ زمان کا کمرے کی حالت دیکھ کر غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ اس کے گھر کا کمرہ نہیں، تھرڈ کلاس ویٹنگ روم سے بھی بدتر ہو رہا تھا۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی، فرش پہ دھبے، قالین سکڑا ہوا، کوڑے کرکٹ کا ڈرم بنا ہوا تھا۔ بے تکلفی سے کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ کوئی بھٹے کھا رہی ہے، کوئی چنے، کسی کے ہاتھ میں مرونڈے ہیں تو کوئی روٹی پکڑ کر چبانے میں لگی ہے۔ ایسی ہی عورتیں تھیں وہ۔ سب کے جانے کے بعد ماں بیٹے میں مارکا ہوا۔ یہاں یہ سب نہیں ہوگا اماں، یہاں میری عزت ہے۔ آپ کیوں اسے مٹانے پہ تلی ہوئی ہیں؟ نامعلوم لوگ کس طرح کی باتیں بناتے ہوں گے۔ زمان کمرے سے آیا تو نہایت افسردہ تھا۔ واپس جانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس نے بھنا کے تکیہ دور پھینکا۔ میں انہیں منا لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بیلا نے اس کا غصہ اور افسردگی رفع دفع کرنی چاہی، مگر اب کوئی عورت یہاں قدم نہ رکھے۔ زمان، اس طرح تو اماں راضی نہیں ہوں گی۔ نہ ہو، چلی جائیں، بے شک، مجھے پرواہ نہیں۔ انہوں نے کب کی میری پرواہ جو؟ زمان اس وقت غصے میں تھا۔ بیلا نے ساس کی چاپلوسی تک کی، بچوں کو ان کے دائیں بائیں بٹھا کر تصویریں اتاری، لیکن اماں کو چپ سی لگ گئی تھی۔ نہ بیلا سے بات کی، نہ زمان سے۔ بچوں سے انہیں ویسے بھی دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا۔ مجھے گاؤں جانا ہے، صبح ہی۔ وہ بالکل نک سک سے درست مانگ چوٹی کیے کھڑی تھی۔ میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ زمان نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیلا ہکلا گئی۔ لاکھ اماں سے اپنا قصور پوچھتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی۔ آج نہیں اماں، بے شک کل چلی جائیں، آج میری خاطر رک جائیں، پیاری اماں، میں خود آپ کو پہنچا جاؤں گی۔ پر اماں پر تو کوئی بھوت سوار تھا۔ خاموشی کا ٹیکسی پر زمان کے ساتھ چلی گئی۔ زمان پھر اس روز آفس نہ گیا۔ اسٹیشن پر اماں کو پہنچا کر گھر آ گیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ اکیلی چلی گئی۔ بیلا کو سخت پریشانی تھی، نہ جانے راستے میں انہیں کتنی تکلیف ہو۔ کبھی تو ٹرین میں بیٹھی نہیں تھی، آئی بھی بس میں تھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں لے گئی۔ زمان، آپ ساتھ چلے جاتے نا، کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید راستے میں بنا رہی ہوں گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
کئی دن زمان پر اداسی اور بیلا پر پچھتاوے کا اثر رہا۔ زمان نے ماں کو کیوں نہیں روکا، انہیں راضی کرنے کی کوشش کیوں نہ کی، ورنہ ماں اکلوتے بیٹے کی بات بھلا نہ مانے۔ وہ خوش نہیں تھی، ایک دن بھی نہیں بیلا۔ یہ تم تھی، تمہاری ضد تھی جس نے اماں کو بلانے کی حماقت کی۔ حماقت؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے تو حتی الامکان کوشش کی تھی اماں کو خوش کرنے کی۔ میں چاہتی تھی وہ یہیں رہے ہمارے پاس۔ بزرگوں کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسی دعاؤں کی جو دل سے نہ کی جائیں۔ آپ بدگمان نہ ہو۔ تم بہت بھولی ہو بیلا، تمہیں دنیا کا ذرا بھی تجربہ نہیں۔ اوہ میرے خدا، میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ حالانکہ چچا نے کتنا منع کیا تھا۔ زمان کمرے میں گھس گیا اور بیلا حیرت سے اس کے چہرے کے تاثرات پہ غور کرتی رہ گئی۔ نہ جانے زمان اس سے کیا چھپا رہا تھا، ماں بیٹے میں کیا بات ہوئی تھی جس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے۔ چند دن زمان خاصا پریشان رہا، پھر بیلا اور بچوں کی قربت میں بہل گیا، مگر پھر بھی وہ کبھی کبھار پریشان ہو جاتا۔ جب بھی اماں کے کمرے میں جاتا وہیں بیٹھ جاتا، سر جھکائے افسردہ۔ بیلا نے کمرے کو اچھی طرح دھو کر پھر پہلے کی طرح چمکا دیا تھا۔ قالین بھی دھویا تھا اور کئی دن تو اس کو سوکھنے میں لگے۔ زمان نے ایک دن اس سے کہا، بیلا کبھی بھی تم مجھ سے بدگمان نہ ہونا، خواہ تمہیں کوئی میرے بارے میں کچھ ہی کیوں نہ کہے، صحیح یا غلط۔ یوں سمجھ لو کہ میں، تم، اراج اور سراج ایک زنجیر ہیں، اور یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکے گی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہمارے ساتھ ہے اور ہماری نیت نیک ہے۔ ہم سچے دل سے ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ہے نا؟ بولو بیلا، تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی، وعدہ کرو۔ بیلا کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر بھی اس نے وعدہ کر لیا۔ آپ اور میں ایک دوسرے کے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں تو۔ پریشانی نہیں، پریشانی نہیں، خدشے، اندیشے، نہ جانے کیوں میرا دل اس بارے میں مطمئن نہیں ہوتا۔ بس تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے سہارے سے خود کو مضبوط بنا لوں گا۔ کتنی مطمئن اور سکھی زندگی تھی ان کی۔ اماں کی آمد سے پہلے اور ان کے جانے کے بعد زمان بہت پریشان رہنے لگا، زندگی میں دکھ کے سائے رینگنے لگے۔ بیلا بھی زمان کی ذہنی کیفیت سے پریشان رہتی۔ اس کا خیال تھا کہ ماں کو ناراض کرنے کا پچھتاوا زمان کو پشیمان کر رہا ہے۔ وہ کبھی کبھار گھبرا کر سوتے سے اٹھ بیٹھتا، پھر بیلا سے کہتا، مجھ پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو، کچھ بھی پڑھو، دعا کرو میرے لیے۔ بیلا ہر وقت دعا کرتی۔ 4-5 ماہ گزرنے کے بعد وہ نارمل ہوا۔ بیلا نے بھی اسے بہلانے اور دنیا کے دلچسپیوں میں حصہ لینے کے لیے اکسایا، ہر کوشش کی، اسے اپنے اور بچوں کے مسائل میں الجھا لیا۔ ان کا گھر پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن گیا اور جیسے تفکرات تو بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ زمان کی ترقی ہو گئی، وہ خوشی سے کھلا ہوا گھر آیا۔ وہ بیلا اور بچوں کو ساتھ لے جا کر تفریح کے موڈ میں تھا۔ گھر میں ماموں کا تارا آیا رکھا تھا۔ اماں سخت بیمار تھی۔ زمان کا چہرہ اتر گیا۔ جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی فکر بھی لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے تار پھینک دیا اور منہ لپیٹ کے لیٹ گیا۔ بیلا نے تسلی دل جوئی میں کمی نہ کی۔ چلو ہم ابھی چلتے ہیں زمان، اس وقت اماں کو ہماری ضرورت ہے۔ یہی وقت تو ہے جب اولاد کا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس وقت ان کی خدمت کریں، ضرورت پڑے تو علاج کے لیے یہاں لے آئیں۔ زمان اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہاں لے آئیں اور پھر وہی تماشا دیکھیں، لوگوں کی باتیں سنیں۔ ارے بیمار ہیں وہ، کیا ان کا علاج گاؤں میں ممکن ہے؟ بھائی شہر میں اچھے ڈاکٹر ہیں، گاؤں میں معالجوں کی کوئی کمی نہیں۔ ویسے بھی ماموں کو بات بڑھانے کی عادت ہے۔ پتہ نہیں زمان اماں کی طرف سے اتنا بدگمان کیوں تھا، لیکن بیلا کے کہنے سے اگلے دن جانے کو تیار ہو گیا۔ بیلا نے خود بھی ساتھ جانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے کہا، تم کہاں جاؤ گی؟ بچے بھی وہاں بیزار ہوں گے، تمہاری صحت اتنی اچھی نہیں جو اس سفر کی تکان برداشت کرو۔ ضرورت ہوئی تو میں اماں کو لے آؤں گا۔ جانے سے پہلے اس نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو پہلے بھی تمہارے اصرار پر اماں کو لانے کی حماقت کر چکا ہوں، اب بھی تمہارے زور دینے پہ جا رہا ہوں، اپنی خوشی سے نہیں، یاد رکھنا تم بھیج رہی ہو مجھے، نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا۔ بیلا کو حیران چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ بیلا اس کے الفاظ اور لہجے پہ غور کرتی رہ گئی۔ شمائلہ آپا بہت دن بعد اس کی طرف آئی تھی۔ اماں کے چلے جانے کا سن کر، پھر زمان کی کیفیت، اس کے بعد اماں کی بیماری کے تار، اس کے بعد فرمان کا گاؤں جانے میں تامل سن کر وہ متفکر ہو گئی۔ آپا، اس روز دعوت والے دن آپ کو اماں کے بارے میں کیا شک ہوا تھا؟
پلیز مجھے بتا دیں۔ کوئی خاص نہیں، بس مجھے ان کی آنکھوں میں ناگواری سی محسوس ہوئی اور یوں لگا جیسے وہ کسی بات پر بھی متاثر ہونا نہیں جانتی۔ ضدی اور ہٹ دھرم ہے، مگر ظاہر میں تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، بلکہ سب کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ احسان مندی اور انکساری ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں بے تاثر تھیں، بے رنگ۔ آپا، لیکن اس کی کیا وجہ؟ دیکھو بیلا، یا تو ان کا سٹائل ہی یہ ہے، یا پھر انہیں زمان کی بیوی بچوں اور ان کے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ محبت تو دور کی بات ہے، شاید انہوں نے تمہیں قبول ہی نہیں کیا۔ ممکن ہے یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو، صرف چچا کی خواہش پر۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جانتی تو ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی بے بس یا بے اختیار نہیں، یہی تفاخر تو تھا ان کی آنکھوں کی چمک میں۔ خیر اب تو سام گزر چکا، لکیر پیٹنے سے حاصل کچھ نہیں۔ زمان تم سے زیادہ جانتا ہے اپنی ماں کو، تم نے اس پر زبردستی کر کے اچھا نہیں کیا، جو بہتر سمجھتا وہی کرتا۔ تمہارے شور سے تنگ آ کر گیا ہے اور تم کو آگاہ بھی کر گیا ہے کہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہو۔ ہیں؟ یہ نقصان کہاں سے آ گیا؟ بیلا دنگ رہ گئی۔ پھر کئی دن ہو گئے زمان نے کوئی خبر ہی نہ دی۔ بیلا فکر مند تو تھی ہی، مزید خلش میں مبتلا ہو گئی۔ گھبرا کر شمائلہ کو فون کیا۔ اس نے کہا دفتر سے معلوم کر لو، شاید وہاں کوئی اطلاع آئی ہو۔ پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو ضرور خبر دیتا۔ اتنی بے عقل تو وہ نہ تھی، مگر گھبراہٹ میں خیال ہی نہ آیا کہ آفس سے معلوم کر لے۔ سنو بیلا، میں اپنی بوا کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں، اکیلی ہو اس لیے زیادہ گھبرا گئی ہو، بچے بھی تنگ کرتے ہوں گے، اپنا خیال کرو، جوس دودھ وغیرہ لیتی ہو نا۔ اسے اپنی بھلا پرواہ کیا تھی، آپا کی بات کا جواب بھی نہ دے سکی۔ آخر زمان کو کون سی مشکل پیش آ گئی تھی، اماں جانے کس حال میں ہوں گی، لے ہی آتے، علاج بھی ہو جاتا، دیکھ بھال بھی۔ آفس میں 2-4 دن کی چھٹی کی درخواست آئی ہوئی ہے، 4 دن کی چھٹی وہ لے کر گیا تھا۔ کچھ اطمینان تو آفس فون کر کے ہو ہی گیا، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہ تھا۔ آخر بیلا کو مطلع کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہ کی؟ وہ اتنا بھی لاپرواہ نہ تھا، اور آج کل تو اسے بیلا کی صحت اور آنے والی روح کی بہت فکر تھی۔ چونکہ بوا آ گئی تھی اور انہوں نے اسے مکمل آرام کا حکم دے کر خود گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ وہ ٹی وی پر مزاحیہ ڈراموں سے دل بہلانے لگتی، یا کبھی الماریاں درست کرنے لگتی، الماری سے برتن نکال کر صاف کر کے ترتیب بدلتی۔ وقت تھا کہ گزرتا ہی نہ تھا، رات اور بھی قیامت بن جاتی۔ جاتے جاتے زمان نے اسے کسی نتیجے کے بھگتنے کی وارننگ دی تھی۔ ماں بیٹے میں دوری کیوں ہے؟ بظاہر اماں شفیق اور ہمدرد جیسی کہ ہر ماں ہوتی ہے۔ زمان نے ان کے آنے پر کس قدر مسرت کا اظہار کیا تھا، غیر معمولی خوشی، پھر اسے کیا خدشے تھے؟ پتہ ہی نہ چلا کہ مزید 7 دن گزر گئے۔ ہر آہٹ پر، سڑک پر کسی بھی گاڑی کے ہارن پر وہ یوں چونک اٹھتی جیسے اس کے گھر کوئی آیا ہو، مگر 15 دن ہو گئے، کوئی نہ آیا، نہ پیغام لایا۔ چچا کے گھر والے بھی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ امی اور بھائیوں کو اپنی فکر سے پریشان کرنا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ وہ آفس فون کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ آفس سے ایک آدمی آ گیا۔ وہ زمان کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا اور آئندہ پروگرام سے آگاہی بھی۔ بیلا کے جسم سے جان نکل گئی، یعنی آفس میں بھی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، اور اب کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور اسے ہی کرنا تھا۔ شمائلہ کو بھی فکر لگی ہوئی تھی، وہ ایک دن پھر آ گئی۔ بیلا اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو دی۔ کتنی خوشگوار زندگی تھی تمہاری، کوئی فکر نہ غم۔ خیر یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہے۔ مجھے یقین ہے زمان بھی کسی دباؤ کے تحت ہے، جب بھی وہ اس دباؤ سے آزاد ہوا واپس آئے گا۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے یا اس کی اماں جان کو کچھ ہو گیا ہے۔ اماں کو کیا ہونا، بیمار تھی تو انہیں لے آتے، یہی کہہ کر گئے تھے۔ ویسے نا لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مرد کو زیادہ ڈھیل نہیں دینی چاہیے، مگر ہم عورتیں اتنا اختیار ہی نہیں رکھتی کہ انہیں باندھ کے رکھیں، وہی ہمیں بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ زمان تمہیں بیوقوف بنا گیا یا تم نے اسے اپنی حماقت سے کسی الجھن میں پھنسا دیا۔ کمال ہے آپا، یہ کیوں نہیں سمجھتی؟ زمان اپنی ماں کی بیماری کی اطلاع پڑ گیا ہے، حماقت یا بیوقوف بننے والی تو کوئی بات ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، مگر جیسے کچھ الجھ گئی ہے۔ سنو، کیا زمان کبھی بھی کسی دباؤ کے تحت تم سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ شمائلہ نے تو دھماکہ کر دیا۔ یہ خیال ان کے ذہن میں آیا بھی کیسے؟ آپا، وہ بہت زیادہ جھلا گئی، میری جڑیں بہت گہری ہیں اور ہماری زنجیر بہت مضبوط۔ شمائلہ کے چہرے پہ اداسی کی تہ جم گئی، اس نے مایوسی سے چھت کو دیکھا۔ عورت واقعی بہت احمق ہوتی ہے،
مضبوطی کا یقین بھی مرد ہی دلاتا ہے اور خود ہی اپنے یقین کو جھٹلا دیتا ہے، اور عورت اسی جھوٹ پہ تکیہ کیے بیٹھی رہتی ہے۔ شمائلہ کے ذہن میں تو بہت سی تلخ حقیقتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، مگر وہ اپنی اس معصوم بہن کو زیادہ رنجیدہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اور اسے اعتماد بھی تو بہت تھا زمان پر۔ اپنی زندگی کی اس زنجیر کی مضبوطی کا یقین بھی بہت تھا، اور اب اس سے کیا کہتی؟ ہزاروں اس زنجیر کی مضبوطی کے باوجود مرد کے فریب کا شکار ہو کر تنہائی اور مشقت کی زندگی گزار رہی ہیں، بچوں کو خود پرورش کر رہی ہیں، اور وہ جو دعوے دار ہے بچوں کو دنیا میں لانے کو اپنا حق کہہ کر جب چاہا انہیں ماں کی گود سے چھین لیا، جب چاہا ہاتھ جھٹک کر چل دیا نئی راہ پر نئے ہم سفر کے ساتھ۔ مرد کا راستہ ہمیشہ صاف ہوتا ہے، رکاوٹیں، کانٹے، طوفان تو عورت کے مقدر میں ہوتے ہیں۔ شمائلہ چلی گئی اور بیلا کسی طوفان کی زد میں آ گئی جیسے۔ پھر بچوں کے سونے کے بعد اس نے زمان کی الماری درازوں کی تلاشی لی، صبح سویرے ایک بیگ میں اپنے اور بچوں کے دو دو جوڑے ڈالے اور گھر لاک کر دیا۔ بوا کو شمائلہ کے گھر واپس چھوڑ کر ٹیکسی کو اسٹیشن چلنے کی ہدایت کی۔ اب جو کچھ کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا